महीना, गम का महीना, दुखों का महीना, इसमें जितना भी हो सके तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और इसाले सवाब करना चाहिए। बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। बुरी आदत तो बुरी होती है, इससे बचना चाहिए। छोटी सी छोटी नेकी भी हमें करनी चाहिए, छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना चाहिए। ये वो पाक महीना है जिसमें इस्लाम और दीन को जिंदा रखा गया। जो अज़लों से फैसला था, छोटे से मासूम बच्चे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन से इंतहाई मोहब्बत करते थे, चाहत करते थे। हसन अलैहिस्सलाम को नाना के बगैर नींद भी नहीं आती थी और हुसैन से इंतहा की मोहब्बत थी। दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी में अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कुछ नहीं मांगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी इन लोगों से कह दो, मैंने जो तबलीग रिसालत की, मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता। जो मैंने तुम्हें दीन दिया, जो मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, इससे मैं इसका कुछ नहीं मांगता। तो सिर्फ और सिर्फ मांगता हूँ तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत की इज्जत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़क़ीयत से ज़्यादा अहले बैत की फ़क़ीयत को ज़ाहिर किया। क्यों किया? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताना चाहते थे कि जो मेरी अहले बैत से इश्क करेगा वो जन्नती होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़ीयत को इस तरह ज़ाहिर किया, क्या लोगों, जब तुम मेरे इश्क में मरोगे तो तुम शहीद होकर मरोगे, तुम शहादत का रुतबा पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी अहले बैत के इश्क में मरोगे तो तुम जन्नती होकर मरोगे। और जन्नती पे मोहर लगा दी गई। आपने फरमाया, शहीद जब इस दुनिया से चला जाएगा, जब उसको शहादत का रुतबा मिल जाएगा, अगर वो करज़ई हुआ, चाहे वो चंद पैसों का ही करज़ई है, चाहे वो एक पैसे का भी करज़ई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई मेरी अहले बैत के इश्क में मरा, जो इससे इश्क की शहादत पा गया, वो जन्नती होगा, उससे कोई सवाल और कोई जवाब ना होगा। लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए, 50 साल बाद फिर एक वाक़या पेश आता है जिसको हम करबला के नाम से पुकारते हैं, करबला के नाम से याद रखते हैं। करबला का मतलब करबला। इसमें क्या हुआ? वो लोग जो आले नबी उलादे अली के आशिक थे, जो इनसे मोहब्बत करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे घूमते थे, वही लोग अहले बैत के कातिल बन गए, वही अहले बैत के दुश्मन बन गए। कहाँ गई वो हदीस, कहाँ गई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़क़ीयत का बताना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिससे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत थी, वो मोहब्बत कुर्बान हो जाती है और लोग अहले बैत के दुश्मन हो जाते हैं। वो बीबी सकीना जो 3 से 4 साल की बच्ची थी, अभी देखें आप, छोटे छोटे बच्चों से इंतहा की मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे को गर्म हवा ना लगे, इसको कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो बच्ची जो अपने वालिद मोहतरम, अपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे सर रखकर सोया करती थी, उसके साथ क्या जुल्म किया, उसको तमाचे मारे गए,
اس کو جناب رسیوں سے باندھ کر کوفہ تک لے جایا گیا اور ایک اندھیری قبر کی مانت وہ کمرہ تھا جس میں ایک 4 سالہ بچی کو بند کر دیا جاتا ہے، دوسری بیویوں سے ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اس بچی پہ کیا بیت ہوئی ہوگی، اس بچی کی کیا سوچ ہوگی، وہ بچی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارتی تھی، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ وہ بچی رات کو اٹھ کے روتی ہے، اپنے والد کو یاد کرتی ہے، اور ایک دن ایسی آواز آتی ہے جس سے یزید بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کربناک آواز، خوفناک آواز، اندھیری کمرے سے آواز، درد بری آواز اتنی زور سے چیختی ہیں کہ تمام جو سپاہی تھے وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری سکینہ سے محبت کرنے والے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ کہاں محبتیں گئیں۔ اب اس وقت کیا عالم ہوگا۔ یزید اٹھتا ہے، سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، یہ بچی رو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جاؤ اس کے والد محترم کا جو سر کٹا ہوا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیو۔ اور ایسا ہی کیا جاتا ہے، سپاہی اس کے پاس، بی بی سکینہ کے پاس سر رکھ دیتے ہیں، بی بی سکینہ سر کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور پھر کچھ وقت روتی ہیں، اے ابا حضور، یہ ہماری نانا کی جو امت ہے یہ اس وقت کیا کر رہی ہے، یہ بھول گئی ہے یہ ہمارے نانا کی امت کس کے پیروکار ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں مجھے تو نیند نہیں آتی تھی جب تک تو آپ کے سینے پہ سر نہیں رکھ لیتی تھی۔ یہ کیا ہوا، کہاں گئی وہ محبتیں، کہاں وہ اہل بیت کے گیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادہ حضرت امام حسین علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں، کٹا ہوا سر، اس وقت آنکھیں کھول کر کہتا ہے بی بی سکینہ بس میں تمہیں لینے آیا ہوں، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جاؤ اے سکینہ سو جاؤ۔ سکینہ آنکھیں بند کرتی ہیں، اس کے بعد آنکھیں نہیں کھولتی۔ سپاہیوں نے جب دیکھا سکینہ کی روح پرواز کر چکی تھی، اپنے نانا رسول کے پاس جا چکی، اپنے والد محترم ابا جان کے پاس جا چکی تھی، اپنے تایا حضور حضرت امام حسن کے پاس جا چکی تھی، اپنے دادا حضور حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچ چکی تھی۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ بی بی زینب بی بی سکینہ کو غسل دیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت امام سجاد پوچھتے ہیں پھپھی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں اے میرے بیٹے تمہیں کیا بتاؤں، اس وقت جو اس کا لباس ہے سکینہ کا وہ اس کے جسم کے کھال کے ساتھ جڑ چکا ہے، جب اس کا لباس اتارتی ہیں تو جسم کے ٹکڑے بھی ساتھ آتے ہیں، کھال بھی اترتی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کیسے غسل دوں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھپھی جان سکینہ کو اسی کپڑوں میں مدفن کر دیں، یہ اسی کپڑوں میں اپنے نانا رسول سے جا کے ملیں گی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے اور سکینہ کو ان کے کپڑوں سمیت مدفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں، دین کو بچانے کے لیے قربانیاں۔ اس وقت کیا لڑائی تھی، کیا جھگڑا تھا، لوگوں نے مذاق بنا لیا، یہ حق اور سچ کی لڑائی تھی۔ اور اس وقت یزید کیا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، غلط کام کرتا تھا، عورتوں کی عزت پامال کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جس نے 100 سے زیادہ عمرے کیے ہوئے تھے، 10-20 سے زیادہ حج کیے ہوئے تھے، اور امام مسجد تھا، کہاں گئی؟ ابھی بھی وہی دن وہی وقت
وہی نظام چل رہا ہے. بغض اہل بیت ابھی بھی ہے, منکر اہل بیت اب بھی ہے, اور وہی کام ہو رہے ہیں. یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے, ہر برا کام بھی کیا جا رہا ہے, اور برا کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی جاتی ہے. اگر ہم دین کو سمجھ جائیں, اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو سمجھ جائیں, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, اپنے دل میں بھی رائی کے برابر بغض اہل بیت مت رکھو. اگر ایسا کرو گے تو تم جہنمی ہو, اور اگر کسی اہل بیت کے کسی بچے کے دل کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہو تو خدا کی قسم تم جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتے. تو سوچیں, ہم اہل بیت سے کتنی محبت کر رہے ہیں, ہم اہل بیت کو کتنا مقام دے رہے ہیں. ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, نماز کو قائم کرنا چاہیے. یہ نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم نماز قائم نہ کر لیں گے, جب تک ہم اچھے اور برے کی تمیز نہ جان لیں گے. تو اس لیے ان دنوں میں تو کم از کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فاتقوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون اعبدوا لا تعبدون ما انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمدنا و حبیبنا و طبنا بقلوبنا و نورنا و نور آبینا و آخرنا ظاہرنا باطننا و ہادینا و مرشدنا دائمنا و قیمنا و رفنا رحیمنا و حسنا و غیاسنا ومویسنا وأيمنا بدوننا نزلنا محمد سبحانه والمراد والإبراهيم دافع البلاء والقهد والمعدس منتم مرفوع منكوش في الله والكلام سيد العربي ولد اسمه مقدس وطن متحرم رمضان في البيت والهدى شنشد آخر تلك أرسل الله نمبر كفر سنبرن جميل الشيام شفل من صاحب الجد والكرم والله واسمه وجبريل وقادمه وإبراك ومركبه وإمراد سفره سدرات المنتهى مقام قبر سنة الكبوة والمجود السيد المرسلين خاتم النبي المشفع من النبي سيدات المراد العالمين راح العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين أسراج السالكين مشبه المقربين وحيد المساقين سيد الساقلين نبي الأحرامين إمام القبلتين وصلاة المقدسين محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسن والقاسم محمد ابن عبداللہ نوری من نور اللہ المطاق نبی نبی جمیل بالکم علیہ کاشف الجابت علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حل المشکلات
یا مجیب الدعات، یا قاضی الحاجات، یا کافی المحلیات، یا کافی البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے رب العالمین، اے کائنات کے مالک، اے دونوں جہاں کے مالک، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ زہرا عنہا کی پاکیزگی کا واسطہ، تجھے حضرت امام حسن حسین کی جوانی اور شہادت کا واسطہ، اے رب العالمین تجھے حضرت امام اصغر کی جوانی اور شہادت کا واسطہ، تجھے حضرت کی معصومیت اور شہادت کا واسطہ، تجھے حضرت عباس علمدار کے کٹے واسطہ، اے کائنات کے مالک، ہمارا جہاں پہ آنا بیٹھنا، اے رب العالمین جتنی بھی جہاں پہ بیٹھ کے سانسیں لی، اے رب العالمین اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے رب العالمین ہم گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، اے رب العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سے جو گناہ، جو کوتاہیاں، جو سیاہ کاریاں جانے انجانے میں، اے رب العالمین ان کو نادان سمجھ کے معاف فرما دے۔ اے رب العالمین تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کی نبوت کا واسطہ، اے رب العالمین ہمیں ذہنی اور دلی سکون عطا فرما۔ اے کائنات کے مالک ہمیں اور ہمارے گھر میں رہنے والوں کو ذہنی اور دلی سکون عطا فرما۔ اے رب العالمین کائنات کے مالک ہمیں دونوں جہانوں میں نیک نامی کی شہرت عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، عذاب الہی سے بچا، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے رب العالمین جو کلام الہی یہاں پڑھی گئی، جو دعا کی گئی رب العالمین، اور جو ختم پاک کا انتظام کیا گیا، اس کو تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اس کا صالح ثواب ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے رب العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہمارے عزیز و اقارب جو بھی آباء و اجداد اس دنیا فانی سے جا چکے، ان کی روحوں کو اس کا صالح ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ اے رب العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے کائنات کے مالک ہمیں تمام برائیوں سے بچا، ہمیں نیکیوں کی طرف ڈال دے۔ اے رب العالمین ہمیں ایسا بنا تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، ہمیں نیک بنا، نیکوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے عشق میں مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین کائنات کے مالک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جو بھی یہاں پہ بہن بھائی آئے ہیں رب العالمین ان کے لیے غیبی مدد عطا فرما، ان کے رزق میں، جان میں، مال میں اضافہ فرما، ان کو، ان کے بچوں کو صحت کاملہ تندرستیاں عطا فرما۔ اے رب العالمین جو ختم پاک کا انتظام بھائیوں نے کیا رب العالمین ان کے رزق میں، جان میں، مال میں اضافہ فرما۔ اے کائنات کے مالک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یاسین اور لالو بھائی ہیں جو ان کے گھر میں ذہنی سکون عطا فرما، اور تمام یہاں بیٹھے ہوئے مریدین، عقیدت مندان، دوست بہن بھائیوں کے رزق میں، جان میں، مال میں اضافہ فرما۔ اے رب العالمین جھوٹ کی عادت سے ہمیں بچا، جھوٹوں کی محفلوں سے بچا۔ اے رب العالمین کائنات کے مالک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس پاک دن کا واسطہ، اس پاک مہینے کا واسطہ ہمارے حالوں پہ خصوصی رحم فرما، خصوصی کرم فرما، دشمنوں کے شر سے بچا، خاص دین کے حسد سے بچا، برائیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا۔ اے کائنات کے مالک ہماری حفاظت فرما، چاروں طرف سے حفاظت فرما۔ جو ہمارے دوست عقیدت مندان مریدین ہم سے محبت کرتے ہیں، انصاف کرنے سے محبت کرتے ہیں رب العالمین ان کے لیے خصوصی رحم فرما دے۔ جو پاکستان سے باہر ہیں ان پر خصوصی رحم کرم فرما۔ اے رب العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سنو کہتا ہے کندھے کعبے نے کندھے پہ اٹھایا کیوں تھا نبی نبوت نے کس طرح لٹایا کیوں تھا ہاتھ پکڑ کے تمہیں کبھی دکھایا کیوں تھا یا علی مدد کرنا ناجائز ہے پوچھو نبی سے کعبے میں بلایا کیوں تھا قربانی جو قربانی کر رہا ہے بکرا خرید کے لا رہا ہے وہ سنے اور کان کے بڑے سو کھا کے سنے